मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, आपकी खिदमत में आपके मेज़बान डॉक्टर तनवीर ताहिर का प्यार भरा सलाम, और वो भी इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। प्रोग्राम पेशरफ्त में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज हमने इस इल्मी नशिस्त में जिस मुअत्तबर मेहमान का इंतखाब किया है वो इल्मी हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप जामिया कश्मीर यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स शोबे से वाबस्ता है। बहैसियत प्रोफेसर आप वहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। एक माने हुए मुहक्किक है, मुअल्लिम है, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और आलमी शोहरत याफ्ता फ़िज़िक्स के जो रसाइल और जराइद है उनमें आपके मकालात वक्तन फ़वक्तन छपते ही रहते हैं। कई प्रोजेक्ट्स यूजीसी के जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। जहाँ तक तहकीक की बात है, बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स ने आपके ज़ेर निगरानी अपने तहकीकी मकालात लिखे भी है और लिख भी रहे हैं। आलमी सतह पर मशहूर फ़िज़िक्स के जो इदारे हैं उनके साथ आपकी वाबस्तगी है। आप कभी पोलैंड, कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी जनेवा सर्न में अपने पेशेवराना फ़राइज़ अंजाम देते रहते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर वसीम बारी साहब से है, जो हाल ही में डायरेक्टर साउथ कैंपस भी प्रमोट हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। साथ ही में मुबारकबाद कि सर आप हाल ही में डायरेक्टर साउथ कैंपस भी हो गए हैं, थैंक यू। प्रमोट हो गए। पहले सामीन की खिदमत में और आपकी खिदमत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और रेडियो का शुक्रिया अदा करता हूं और पेशरफ्त का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि आज हम अपने सामीन से बात करेंगे, फ़िज़िक्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, मेरा ताल्लुक़ कुलगाम के एक गाँव से है। इब्तिदाई तालीम गाँव से ही पाई हमने। फिर अल्लाह का फ़ज़ल ये रहा और मेरे वालिद साहब का कि जो वसीउन नज़र जो थे, तो उन्होंने उस दौर में मुझे बाहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेजा। तो मैं ग्रेजुएशन से ही वहीं पढ़ा हूँ। मैंने ऑनर्स किया फ़िज़िक्स से ही। फ़िज़िक्स में मुझे इंटरेस्ट था पहले से ही, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं मतलब इस हद तक अल्लाह का फ़ज़ल रहेगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। फिर वहीं से मास्टर्स भी किया, फिर पीएचडी भी किया वहीं से, लेकिन वो पीएचडी का काम कई जो हमारे कौमी है और कोई बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूट्स के कोलैबोरेशन में किया। तो उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोगों से, कई नोबल इनाम याफ्ता लोगों से मुलाकात का शर्फ हासिल हो, उनके लैब्स में काम करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने जो है यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2003 से मैं काम कर रहा हूँ फ़िज़िक्स में। डॉक्टर साहब, तमहीद में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ सामीन के लिए कि अल्लाह ने आपको एक और अजीम रुतबे से नवाजा कि आप डायरेक्टर साउथ कैंपस हैं, बट ये हम जानते हैं कि आप हाल ही में वहाँ गए हैं जी। और जो आपका पेशतर अरसा रहा है पेशरफाना खिदमत के हवाले से वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में रहा है। हाँ डिपार्टमेंट जी, ऑफ फ़िज़िक्स ही रहा है। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ, ताकि हमें पता चले कि इसकी जो अज़मत है वो क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, उसकी एक बहुत ब्राइट उसका पास्ट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट भी ब्राइट ही है। 1962 में ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। 1962 में अर्सवाइल जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से हम लोग चले हैं, हमारा सफ़र चला है। जितना मैं आज तक जानता हूँ, मतलब मुझसे पहले, चूँकि मैंने वहाँ से कोई डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन जो एल्यूमनाई हम देखते हैं वहाँ के, कई आज भी आते हैं, कई वाइस चांसलर्स हैं, कई इंटरनेशनल लैब्स में साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने यहाँ से पीजी करके गए हैं। बहुत सारे हमारे लोग जो है बाहरी मुल्कों में सेटल्ड हैं और अच्छी लैब्स में हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे अभी पिछली बार हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें हमारे आए थे, एक ब्रुकहाउन नेशनल लेबॉरेटरी है अमेरिका में, तो वहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे वहाँ, यहाँ पर, जो हमारे ही एलुमनाई थे। ये तो पास्ट की बात है। कई वाइस चांसलर से, हमारे मद्रास यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर थे हमारे, एक पंडित बरादर, वो यहाँ के एलुमनाई थे। इसी तरीके से जो हमारा मटेरियल साइंस तो आज हुआ है डेवलप इतना, लेकिन तब हमने देखा है कि हमारे यहाँ लैब्स थीं, तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज की प्रेजेंट हाल में हम बात करेंगे अभी इंशाअल्लाह रहमान,
تو یہ ڈپارٹمنٹ فزکس کی ہسٹری ہے اور اس کا ایک پیوٹل ڈپارٹمنٹ رہا ہے ہمیشہ یونیورسٹی میں، اس کا رول رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، چونکہ ہمارے جو سامعین ہیں اور یہ جو پروگرام ہے پیش رفت، اس کا مدعا و مقصد زیادہ تر یہ رہتا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان کی رہنمائی ہو سکے، جی، خصوصاً علمی معاملات کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے. جی. تو ڈاکٹر صاحب، جو ڈپارٹمنٹ آپ کا کورسز کراتا ہے، جی، اس پر ذرا آپ تھوڑا سا تفصیل سے روشنی ڈالیں. دیکھیے، جہاں تک کورسز کی بات ہے، ابھی تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک پی جی ڈپارٹمنٹ ہے اور ریسرچ اورینٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہم مینلی تو ایم ایس سی فزکس کا کورس کراتے ہیں، لیکن جب ہم بچے کو پھر ریسرچ میں لے جاتے ہیں، آج کی تاریخ میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کل ملا کر قریباً 47 ریسرچ اسکالرس ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے فیلڈس آف ریسرچ جو ہیں وہ سارے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے جو ہے اپلائیڈ فیلڈ میں جاب اورینٹیشن ان کا کیا ہے، ان کا جاب پرسپیکٹیوز کیا ہے. جیسے ہم آج کی تاریخ میں اگر آپ ٹیکنالوجیکل دور میں دیکھیں گے تو میٹیریلز کا بہت روز ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہماری بہت اچھی میٹیریل سائنس کے ریسرچ کا گروپ ہے. ہمارے ملک میں یا بین الاقوامی طور پہ اس وقت اسپیس ایکسپلوریشن پر ایک بہت بڑا وہ چل رہا ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ ایک اسٹرانگ گروپ ہے جو ایسٹرو فزکس اور ایسٹرونامی پہ کام کر رہا ہے. اور وہ لڑکے ایسے ضائع نہیں ہو جائے کر کے، وہ آج ابھی موقع آئے گا آگے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہاں کہاں وہ کام کر رہے ہیں. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے جو ہیومن کیوریاسٹی ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہمارا اوریجن کیا ہے یا ہم لوگ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں ہائی انرجی فزکس میں، جس کا آپ نے ذکر کیا تھا سر میں، جو میرا اپنا فیلڈ آف ریسرچ ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک اچھا گروپ ہے جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. پھر ایک بہت اہم فیلڈ ہے، وہ نینو ٹیکنالوجی کا فیلڈ ہے، جو نینو فزکس ہے، جو ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں جس کا آج کل دخل ہے، چاہے میڈیکل سائنسز ہو، چاہے ٹرانسپورٹیشن ہو، چاہے ہمارا الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن میں ہو. تو ایک اچھا گروپ ہمارا 2-3 پروفیسرز کا وہ نینو ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ انٹر ڈسپلینری بھی کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ چونکہ کشمیر اورینٹیڈ ہیں، ہم لوگ وی ہیو اے لاٹ آف ہاٹ اسپرنگس ہیئر، جو ہمارا گرم پانی کے چشمے ہیں. تو ان کا جو ریڈان ایمیشن ہے وہ ایک پریکرسر ہے ارتھ کویکس کا. ہم لوگ اس زون میں آتے ہیں جہاں ارتھ کویکس بہت ہوتے ہیں. تو ہمارا گروپ ایک وہ ریڈان ایمیشن اسٹڈی کرتا ہے. یا ہمارے کچھ علاقے ہیں کشمیر میں، موسٹلی ناردرن میں، جہاں پر جو یہ ریڈان ایمیشن ایک بہت بڑی وجہ ہے لنگ کینسر کا. تو ہمارا 1-2 لوگوں کا گروپ ایسا ہے جو وہ کینسر ایفیکٹس اس کے اسٹڈی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایٹماسفیئرس، ہمارا ایک فیلڈ اسٹیشن گلمرگ میں ہے جہاں پر ہم ویدر کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے ڈپارٹمنٹ ایک پی جی تو کراتا ہی ہے، لیکن جو ڈفرینٹ فیلڈس جس میں بچوں کا ایک فیوچر بن سکتا ہے، ہم لوگ اس وقت ان کو تیار کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں چھڑ گئی. نینو فزکس کا بھی ذکر آ گیا، آپ نے اسرو کا، ناسا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آج کی ایج میں اگر بچے کو، وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ پتہ ہو نہ ہو، ان کو یہ پتہ ہے کہ ناسا ایک ادارہ ہے امریکہ میں اور وہ اسپیس میں راکٹس بھیجتا ہے. بالکل. ایلان مسک لگا ہوا ہے اس کام میں. ہمارا اسرو بنگلور میں لگا ہوا ہے. ہاں جی. تو مطلب ایک بہت انتھوزیاسٹک فیلڈ ہے یہ فزکس کا. ہاں جی. اور جہاں تک اسپیس ایکسپلوریشن کی بات ہے تو یہ بنیادی کارنر اسٹون کی حیثیت رکھتا ہے یہ سبجیکٹ. جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں، ایک المیہ ہے وادی کے حوالے سے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ قومی سطح پر کیا ہے، بین الاقوامی سطح پر کیا ہے، بٹ وادی کی سطح پر تو یہ دکھ رہا ہے، جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، بچوں کا رجحان کم ہو رہا ہے. جی. میں فزکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میتھمیٹکس کی بھی بات کر رہا ہوں. جو میٹیریل سائنسز ہے، نیچرل ان کی طرف کم جا رہے ہیں بچے. جی. پہلے تو آپ سے یہ پورا ایسا ہے کیوں، یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے، ٹرینڈ کیوں ڈیولپ ہو گیا ہے؟ جی. اور دوسرا یہ کہ اس کے جو سولوشن ہے، اس کا جو تدارک، اس کی جو اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس، اس پر ذرا کچھ گفتگو فرمائیں. یہ بہت اہم سوال ہے اس وقت کے دور میں، پرٹیکولرلی ہمارے لیے. اور اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میں آپ کو بولوں گا کہ اس پر اس وقت گورنمنٹ ایز ویل ایز ہماری یونیورسٹی دھیان دے رہی ہے. ہماری آنریبل وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، اس کا ایک ویژن ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے کئی ایسی نشستیں کی ہیں جن میں اس کی طرف دھیان گیا ہے، کیونکہ کچھ برسوں سے ایسا کچھ دکھ رہا ہے.
لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس پر بحث کی جائے تو یہ بہت ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ ہم لوگوں کا ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیے ایک پرٹیکولرلی میں فزکس اور میتھس کی بات کروں گا کیونکہ یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے, یہ انکلوسیو ہیں دو. فزکس اور میتھ کی بات جو ہم کہتے ہیں نیچرل سائنسز میں یہ مین پلرس ہیں نیچرل سائنسز کے. جو ہمارا کشمیری کلچر ہے نا ایکچولی اس میں سوسائٹی کا رول ہے, اس میں پیرنٹس کا رول ہے, اس میں ہمارے کچھ جیوگرافیکل لوکیشن کا رول ہے, یہ ساری چیزیں, اور سب سے بڑا ہمارے ٹیمپرامنٹ کا رول ہے. میں آپ کو بتاؤں گا پرٹیکولرلی مطلب یہ ایک اسپیسیفک ریزن ہے کہ فزکس اور میتھس جس کو پڑھنی ہے اس کو دا فرسٹ تھنگ جو ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن. وہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن ڈیولپمنٹ میں شاید ہم کہیں فیل ہو گئے, کسی حد تک ہم لوگ فیل ہو گئے. دین جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ ایک مزاج اسٹوڈنٹ کا, فزکس اور میتھس مزاج سے پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کا انٹیلیجنٹ ایفیشنسی, پہلے آپ کا مزاج ہونا چاہیے, ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے کہ آپ فزکس پڑھیں کے لیے. اس مزاج کا جو بیسک کمپوننٹ ہے دیٹ از ایکچولی پرابلم سالونگ اسکلس. ہم لوگ جو میں کہوں گا کہ ہم لوگ سب ذمہ دار ہیں اس کے, اسٹارٹنگ فرام اسکول اپ ٹو یونیورسٹی ٹو اے ویری گڈ ایکسٹینٹ. کیونکہ ہم بچے کو مزاج پرابلم سالونگ اسکل کا وہ نہیں دیتے ہیں, ہم اس کو وہ مزاج نہیں ہم بناتے ہیں اس کو. اٹ کوڈ بی پیرنٹس, اٹ کوڈ بی سوسائٹی کہ ہم لوگ شارٹ کٹس میں جاتے ہیں. جیسے فزکس اور میتھس پڑھنے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں. میں اپنے سننے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی میں یہ بتا رہا ہوں دیر از نو شارٹ کٹ اس میں کہ آپ نے 2 سال کا کورس کر لیا اور پھر آپ نے ایک جگہ ایک دکان کھول لی اور آپ کا کام چل پڑا. اٹس ناٹ لائک. اگر آپ فزکس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں دین دی فرسٹ تھنگ از دیٹ یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن جو اسکول سے بنتی ہے. یہ ایک ایکسٹینڈیڈ پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں, پرٹیکولرلی ان کشمیر سوسائٹی. اگر آپ دوسرے اسٹیٹس میں جائیں گے, میں تقریباً ہر اسٹیٹ میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کچھ سائنس ایکسٹینشن پروگرامز ہم نے اٹینڈ کیے ہیں, تو وہاں بچے کا مزاج اسکول میں بنتا ہے فزکس پڑھنے کا, اس کا پرابلم سالونگ اسکل بڑھتا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. کچھ پیرنٹس کا رول ہے, وہ شارٹ کٹس چاہتے ہیں کہ 3 سال کا ٹریننگ کر کے وہ ایک اس طریقے کا ہو جائے گا. بٹ لیکن پھر بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم کو نراش ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا پروڈکٹ آ رہا ہے. اتنی ڈفیکلٹیز کے بعد بھی فزکس میں ہمارا فل ایڈمیشن ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ 10 to 20% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں, اور ان 20% میں بولوں گا کہ مور دین 90% پیپل جو ہے نا اچھے پوزیشنز پہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں, جو ہماری آج کا جو ہمارا ڈاٹا بتاتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہے, رائٹ. اب میں آپ کو اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا جو انیشیٹو پریزنٹلی ہے. پریزنٹلی جو ہمارا سینیریو ایجوکیشن ہے, ہم لوگ انٹر ڈسپلنری ایرا میں ہیں. جیسے ہماری وائس چانسلر صاحبہ نے وی ہیو ناؤ کولیبریٹڈ ود دی گورنمنٹ آف انڈیا فار انٹر ڈسپلنری تھنگس. ایک ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی ہے, وہ بیسیکلی از انٹر ڈسپلنری, اس کا مین موٹو ہے ٹو بی انٹر ڈسپلنری. جیسے فزکس والا اسٹوڈنٹ اس کو اور چیزیں بھی وہ پڑھ سکتا ہے ٹو کیپ ہم سیلف اپڈیٹڈ. ہمارے اسٹوڈنٹ اپڈیٹڈ نہیں ہوتے. اور دوسری چیز جو اس میں ہم جو انیشیٹو لے رہے ہیں, یہ والا میں آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے بتاؤں, دیٹ از ٹو انکلکیٹ اسکل. فزکس والا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ایک +2 میں لیکچرر بنے گا یا کالج میں لیکچرر بنے گا یا اسکول میں ٹیچر بنے گا. فزکس والا کین بی این انٹرپرینیور آلسو. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی ہمارے پاس جیسے یہ کمیونیکیشن ہے اینڈ ٹرانسپورٹیشن, فزکس ایز اے رول ریلیونٹ ہے فزکس. آپ ابھی مینلی جو ورلڈ وائڈ پرابلم ہے دیٹ از انرجی, سولر انرجی, ونڈ انرجی, دس آل نیڈس فزکس فرسٹ. تو ایک انرجی والا انٹرپرینیور ہیز ٹو بی اے فزکس ٹرینڈ پرسن. ہماری وائس چانسلر صاحبہ ان چیزوں کی طرف دھیان دے رہی ہے ٹو انکلکیٹ اسکل. آپ ابھی ای وہیکلس آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس چل رہے ہیں, ای ویز آپ کو چلانے ہیں تو دا پرسن شوڈ بی ایکچولی اے فزکس ٹرینڈ پرسن. جو اگر آپ دیکھیں ہمارے کشمیر میں وی ہیو ناؤ دس فلیٹ آف ای ویز بٹ وی ڈونٹ ہیو ورک شاپس. کون بنائے گا ای وی ورک شاپ؟ وہ پہلے فزکس کا آدمی ہونا چاہیے, پھر وہ ای وی ورک شاپ بنائے گا. سو یہ ہم ان 2 چیزوں کو کلب کرنے کی یونیورسٹی لیول پر ان کولیبریشن ود گورنمنٹ آف UT آف J&K کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں ہمارے 1-2 پروجیکٹس ہیں. مینلی وہ یوا پروجیکٹ ایک ہے جس میں ہماری گائیڈ پروفیسر نیلوفر خان آنریبل وائس چانسلر کر رہے ہیں. سو وی آر ایٹ اٹ, ہم اپنا کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. بے باکانہ انداز میں اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ جی نہیں فلاز ہے, اور وہ بھی بیسک لیول پر فلاز ہے, یعنی مرض کی تشخیص تو ہو چکی. رائٹ. اب
علاج کی باری ہے. صحیح. تو ایک اپیکس ادارہ ہے فزکس کے حوالے سے کشمیر یونیورسٹی میں جو شعبہ فزکس ہے. جی. تو سر جو روڈ میپ جس کو ہم کہتے ہیں, جی. آپ کو پتہ ہے ہمارا کہاں پر ہے. رائٹ. اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں جائیں گے تو وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. رائٹ. تو سر کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں ڈپارٹمنٹل لیول پر جہاں آپ کولیبریٹ کرتے ہیں. جی. اور آپ نے انکلوسیوٹی کی بات کی تھی میتھمیٹکس کے ساتھ. رائٹ. تو جب دونوں کو آپ مرج کریں گے, اس کو یعنی ملائیں گے, جی. تو ان سکلز کو میتھمیٹکس پلس فزکس جو ہمارے بچے ہیں اسکول میں, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے یہ فیکٹ ہے, کامن آبزرویشن ہے یہ, اس کے لیے صرف ڈپارٹمنٹ آف فزکس اور فار دیٹ میٹر ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس پلس فزکس مل کے کچھ انیشیٹوز لے رہے ہیں تاکہ وہ اس پر بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے ہندوستان میں نیشنل سائنس ڈے منایا جاتا ہے 28 فیبروری کو. وہ سی وی رمن نے جو ایفیکٹ دیا تھا اس کے یاد میں وہ 28 فیبروری کو نیشنل سائنس ڈے منایا جاتا ہے. وائس چانسلر صاحبہ نے ایک میٹنگ لی. سو اس نیشنل سائنس ڈے کا جو ہمارے اس سال کا ہم لوگ ایک میگا ایونٹ کرنے والے ہیں, اس کا تھیم یہ ہے کہ ہم لوگ اس بار کر رہے ہیں انوائٹ پیپل فرام, اس میں ہم کولیبریٹ کریں گے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کے ساتھ, ڈائریکٹر کالجز کے ساتھ, اور پھر ہماری یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف فزکس اس کو آن دے بہاف آف یونیورسٹی آف کشمیر کرے گا, اور پھر ایک وگیان بھارتی ہے انڈیا میں ایک آرگنائزیشن, ان کے ساتھ کولیبریشن میں. سو واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان دیٹ پرٹیکولرلی از ایکچولی یہ ایک انیشیل اسٹیج ہے کہ اس میں ہم لوگ کئی ایکسپرٹس کو بلا رہے ہیں. مطلب اس میں ایک اسپیسیفک ٹاک ہے آن اپرچونیٹیز ان فزکس, اس میں ایک اسپیسیفک ٹاک ہے فار +2 سائنس ٹیچرس اینڈ کالج ٹیچرس کہ ہاؤ یو ول ایکچولی موٹیویٹ دی اسٹوڈنٹس ٹو گو ٹورڈس فزکس. یہ ایک مطلب انیشیٹنگ پوائنٹ ہے. بٹ آفٹر دیٹ ہمارا جو پلان ہے, جو روڈ میپ ہمارا ہے, ہماری وائس چانسلر صاحبہ نے دیا ہے, دیٹ ہم لوگ اس چیز کو, کیونکہ ایسا فیل کیا جاتا ہے کہ سائنس کی طرف لوگ کم جا رہے ہیں اور پرٹیکولرلی فزکس میتھس کی طرف کم جا رہے ہیں. سو ہم لوگوں کا یہ انیشیٹو یہ پلان پائپ لائن میں ہے, بلکہ ہم لوگ یہاں سے اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں. نیشنل سائنس ڈے سے یہ لانچ ہوگا ہمارا پروگرام, جس میں ہم اس کے بعد آؤٹ ریچ پروگرامز کریں گے. آؤٹ ریچ میں ہم یہ کریں گے کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ایکسل کیا ہے انہوں نے, مینی آف دیم آر ورکنگ ان لیبس لائک سرن, جیسے آپ نے لیبس لائک بروک ہیون نیشنل لیبورٹری, چائنا میں ہمارے بڑی بڑی لیبس میں ہمارے اسٹوڈنٹ بہت سارے کام کرتے ہیں. ایون ود ان دی کنٹری جو ہمارے پاس مین انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ ہے, ہمارے پاس انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ہے, ہمارے پاس جو کولیبریشن جن کے ساتھ ہے کئی انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت کام کر رہے ہیں ایز سائنٹیفک. تو ہمارا یہ پلان ہے کہ وی ول انوالو آز دوز ان دیز آؤٹ ریچ پروگرامس. پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر چیف ایجوکیشن آفیسر لیول پہ ہم لوگ کچھ آؤٹ ریچ جو ہے نا ایکسٹینشن لیکچرز کرنے کا پلان کر رہے ہیں. یہ ہمارا پلان ابھی جو ہے نا وہ مطلب پلان ہو گیا ہے نا, اس کا ایگزیکیوشن ہم لوگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ انڈیویجول لیول پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت کرتے ہیں, بٹ اٹ ہیز ناؤ بین گیون اے پراپر شیپ بائی دی آنریبل وائس چانسلر آف یونیورسٹی آف کشمیر. سو تو ہم اس پر نیشنل سائنس ڈے سے یہ شروع ہوگا اور پھر یہ آگے چلے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اب علاج کی بھی بات کر دی. جب میں پروگرام پلان ہی ہو رہا تھا فزکس کے حوالے سے پلان کرنا, تو کچھ بچوں سے فیڈ بیک بھی لے لیا. رائٹ. اور وہ کالج کے بچے ہیں, مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے آپ. رائٹ. وہ جو چیزیں وہ تو پہلے سے ہی ہے جو آپ نے فرمائی. جی جی. لیکن ایک چیز جو ابھر کے آئی گفت و شنید میں, وہ یہ ہے کہ جو فزکس ہے یہ ایکسپیریمنٹ بیسڈ سبجیکٹ ہے. جی. اور اس میں لیب کا بہت بڑا رول رہتا ہے. جی. اور جو کالجز میں لیبس ہیں, جی, اب ان کی غلطی نہیں کہہ سکتے کیونکہ لمیٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے, لمیٹڈ بجٹس ہوتے ہیں. فزکس ڈیمانڈ سو مچ. تو وہاں پر سر کوئی مانیٹرنگ ہوتی ہے کالج لیول پر شعبہ فزکس کی طرف سے, یا آپ کبھی ایکسپرٹ وہاں بھیجے ایسیس کرنے کے لیے کہ وہ جو اکوپمنٹ ہے وہاں پر, کبھی وہ ایڈوانسڈ اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے, ایسے کالج میں جہاں بہت ایڈوانسڈ اکوپمنٹ کبھی آیا ہے لیکن وہ آپریشن وہاں ہو نہیں پایا پراپر, اس ضمن میں سر تھوڑا سا اگر آپ. ٹھیک ہے, میں پہلے ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا کہ یہ تھیوری اور ایکسپیریمنٹ جو ہے اگین یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے. ایک ایکسپیریمنٹ تبھی شیپ لیتا ہے یا بنتا ہے یا جنم لیتا ہے جب اس کے پیچھے ایک تھیوری ہوتی ہے. وداؤٹ دیٹ دیر از نو ایکسپیریمنٹ. ہاں یہ ہے کہ تھیوری ایکسیپٹ ہوتی ہے جب ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوتا ہے. پہلے میں نے آپ کو ایک مزاج کی بات کہی تھی,
جو کشمیری مزاج ہے یہ بھی ایکسپیریمنٹ کی طرف نہیں گیا ہے. یہاں پر ہم لوگ, جیسے میں آپ کو بتاؤں گا اپنی آبزرویشن, میں 21 ایئرس سے یونیورسٹی آف کشمیر میں پڑھاتا ہوں. اسٹوڈنٹ جب کالج سے آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ کوانٹم میکینکس ہی صرف فزکس ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیبل کی ایسی ڈائمینشنز بنانا کہ یہ ایک اسٹیبل ٹیبل ہے, یہ بھی فزکس ہے, اینڈ دس از ایکسپیریمنٹل فزکس, رائٹ. یہ مائک آپ کے کتنی دور ہے آپ کے منہ سے اور کس ہائٹ پہ رہنی چاہیے, یہ بھی فزکس ہے, رائٹ. تو وہاں پر بات آتی ہے کہ ٹیچر کیا انکلکیٹ کرتا ہے اس کو. ٹیچر اس کو انکلکیٹ یہی صرف کرتا ہے کہ فار ایگزامپل سولر سسٹم ہی صرف فزکس ہے یا کوانٹم میکینکس ہی صرف فزکس ہے, رائٹ. فزکس وہ نہیں ہے. فزکس بہت ساری, آپ نے ہگس بوزان سنا ہوگا. فار ایگزامپل ہگس بوزان ایک تھیوری تھی, اٹ واز اے تھیوری, لیکن اس پہ لیے اس ہگس بوزان کو ریئلائز کرنے کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ ہوئے ایکسپیریمنٹ پہ, تب ہگس بوزان ملا. سو ایکچوئل فزکس بنتی ہے جب وہ ایکسپیریمنٹ کے تھرو کنفرم ہوتی ہے, رائٹ. تو تب تک ہگس بوزان صرف دماغ میں تھا کہ کوئی ہگس بوزان ہے, رائٹ, انلیس دی ایکسپیریمنٹ پرووڈ. اب ہم لوگوں کا کیا ہے, آئی ایگری ود یو کہ ہماری کچھ پرابلمز یا شارٹ کمنگز یا کمیاں جس کو آپ کہیں گے کالج لیول پر ہو سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ جس کو ہم دور نہیں کر سکتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں, مطلب جیسے اگر کشمیر یونیورسٹی جس بھی کالج کا ایگزام کرتی ہے وہ پریکٹیکل کے لیے ایک ایکسپرٹ بھیجتی ہے وہاں کرنے کے لیے. لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کالج میں بھی فنڈس کی کمی ہے یا کچھ ایسی ہے. سو دیر از ایوری تھنگ. مجھے لگتا ہے, اور گریجویشن لیول پہ آپ کوئی ہائی لیول ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے, مطلب آپ ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جو 10,000 کا ایکوپمنٹ ہے, لیکن اس ایکسپیریمنٹ سے آپ کو فار ایگزامپل کیوری ٹیمپریچر ایک ٹیمپریچر ہے جس پہ میٹیریل چینج کرتا ہے اپنا بیہیویئر. ہم لوگ کسی میٹیریل کا دیٹس اے ویری اسمال ایکسپیریمنٹ, لیکن وہ اتنا سگنیفیکنٹ ہے فزکس میں کہ اگر بچے کو وہ سمجھ میں آئے تو اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت چینج ہوئے گا. سو مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر کا رول سب سے بڑا بنتا ہے. سیٹ اپ از دیئر, انفراسٹرکچر از دیئر, دا ٹیچر ہیز ٹو بی سیریس. ڈاکٹر صاحب, اسٹوڈنٹ کے روزگار کے حوالے سے فزکس کی ڈگری لے لی, تحقیق بھی ہو. میرا جو یہ سوال ہے کشمیر کے پس منظر میں زیادہ ہے, بالکل, کیونکہ قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر تو میدان بہت وسیع ہے. بالکل. تو یہاں کے بچوں کے لیے وہ پیغام بھی آپ اسی میں اب دے دیجیے. جی پیغام کیا ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں, پہلے فزکس پڑھنے کے لیے پیغام. آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ یو آر ایکسٹرا آرڈینریلی انٹیلیجنٹ, اس نے کہا نہیں, میں ایکسٹرا آرڈینریلی کیوریس ہوں. دا فرسٹ تھنگ از کیوریوسٹی. انلیس یو ہیو کیوریوسٹی کوئی آدمی فزکس نہیں پڑھ سکتا ہے. پھر اس میں سسٹینڈ ایفرٹ چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے پڑھ لیا آج تو ہو گیا. میں نے کہا فزکس پڑھنا شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ اس میں آپ کو کنٹینیوس کنسسٹنٹلی جو فاؤنڈیشن کی بات میں نے کہی, آپ کو فاؤنڈیشن بلڈ کریے, پہلے پرابلم سالونگ اسکلز کریے, رائٹ. دین ون امپارٹنٹ تھنگ ان دس از کولیبریشن اینڈ نیٹ ورک. آج کل کی تاریخ میں کوئی ریسرچ جو ہے نا وہ بند کمرے بیٹھ کے نہیں ہوتی ہے. دس از دا ایرا آف کولیبریشن, رائٹ. ہمارے اسٹوڈنٹ جو میں کہتا ہوں آپ کو, ہمارے جیسے میں ہائی انرجی فزکس میں کام, تو میرے یونیورسٹی میں کوئی ہائی انرجی فزکس لیب نہیں ہے. وہ کولیبریشن سے ہوتا ہے. وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں اینڈ دین وہاں پر کام کرتے ہیں. جو ایسٹرو فزکس والے ہیں وہ ہمارے دوسرے انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں, وہاں پر کام کرتے ہیں اینڈ دے ایکسل. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور اگر آپ جاب کے حساب سے دیکھیں گے, پچھلا ہی آپ لسٹ لے لیجئے, اس میں سے 21 میں کوئی 17 اسٹوڈنٹس جو تھے, دوز 17 اسٹوڈنٹس وائر فرام دی یونیورسٹی آف کشمیر پاس آؤٹس, رائٹ. +2 میں ہمارے اب تو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, رائٹ. بٹ میں پھر کہوں گا کہ ایک ٹیچر کی جاب لینا آفٹر ایم ایس سی فزکس از ناٹ دی اونلی آپشن. آج کل کی تاریخ میں جو میٹیریل سائنس میں لیتا ہے وہ انڈسٹری میں جائے گا. انڈسٹری میں اس کا اچھا فیوچر ہے. جو نینو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کرے گا وہ انڈسٹری میں جائیں گا. انڈسٹری میں اس وقت پرائیویٹ انڈسٹریز ایسی ہیں, گورنمنٹ کے ایسے انیشیٹیوز ہیں, جیسے سیمی کنڈکٹر پہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت بڑا انیشیٹیو ہے. ابھی پچھلی بار پی ایم نے 3 جو ہے نا اس کے پائلٹ پروجیکٹس کو وہ کیا, اس پر ہم نے ایک انٹرنیشنل ورک شاپ بھی کیا اس پر, رائٹ.
سو دیر از نتھنگ لائک کہ آپ کو صرف اسکول میں یا +2 میں یا کالج میں ہی جانا ہے، بٹ ضرورت ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسپینڈ یور سیلف، یو ہیو ٹو ایکسٹینڈ یور ایونیوز، اس چیز کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ فرماتے جائیں، ہم سنتے جائیں اور یہ پیغام ایسے ہی ترسیل ہوتا رہے. لیکن اب چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے نہیں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے بھی اور اپنے سامعین سے اپنے میزبان ڈاکٹر تنویر طاہر کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ شاد رہیے اور آباد رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھینک یو. وبرکاتہ. السلام علیکم.